अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क जो है वो कभी ना कभी किसी न किसी मसले में ज़रूर घिरा रहता है, लेकिन इस वक्त 5 ऐसे मसाइल हैं जिसमें मुल्क की सियासत जो है उसके इर्द गिर्द घूम रही है और वो इस वक्त हर जगह डिस्कस किए जा रहे हैं। वो 5 मसाइल कौन कौन से हैं, वो 5 इशूज़ या महाज कौन कौन से हैं। पहला तो वफाकी बजट है, जिसके बारे में अब ये खबर आ रही है कि वो 12 जून को आने जा रहा है। पहले 5 की डेट आई, फिर 10 की डेट आई और अब 12 की डेट आई है। कई मौशी तज्ज़ियाकार जो हैं इस बात के ऊपर भी हैरान है कि मुल्क का वफाकी बजट जो है वो पोस्टपोन के ऊपर पोस्टपोन होता जा रहा है। क्या प्लानिंग, कैसी प्लानिंग होगी इसके अंदर, कैसे एदाद शुमार होंगे, जिसकी डेट ही अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही। इवन दो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने आज ये बयान दिया है कि जनाब नहीं, वो 12 तारीख को इस मरतबा अब ज़रूर आ रहा है। एक इशू ये है। दूसरा, हुकूमत के लिए एक परेशानी का जो सबब है, मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आम तौर पे ये देखा गया है ट्रेडिशनली कि जो हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी होती है वही हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी वही पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। लेकिन इस मरतबा जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नवाज, वो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं हासिल कर सकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर इन इलेक्शन में सामने आई। क्या इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो पिछले 1 साल में, चाहे वो पाक भारत जंग हो, ईरान अमेरिका के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल हो, क्या हुकूमत इसको कैश नहीं कर पाई, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई, या क्या ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक ट्रेलर था जो गिलगित बल्तिस्तान से हमें मिला, या उसके डायनामिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट हैं और उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और जहाँ पे बजट की बात हो रही थी तो वहीं पे केपी का बजट जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के साथ जुड़ा हुआ है। आज मंगल का दिन, आज भी उनकी फैमिली की रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी गई और बजट जो है उसके बारे में सवालिया निशान है। इवन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर सॉफ्ट पोजीशन के ऊपर आ गई है कि नहीं होनी चाहिए मुलाकात, क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए, इमरान खान साहब से मुशावरत करिए। जबकि मेरी नज़र में ये इटसेल्फ एक बड़ा हैरानकुन सवाल है, क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब से मिल भी लेंगे तो जाहिर बात है हिसाब व किताब जो है वो आपको कागज़ सामने रखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा जनाब ये है, और उसको इवन बजट के डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आपको एक हफ्ता लग जाता है। तो इमरान खान साहब से मुलाकात करके कौन सी ऐसी कोई नई चीज़ जो है उस बजट में निकाली जा सकती है या डाली जा सकती है, आई डोंट नो, लेकिन एक मसला ये भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और जिस चीज़ का महाज जिसका सामना करना पड़ रहा है वो एक अंदरूनी बगावत का है, और वो है केपी असेंबली के अंदर आने वाला एक फॉरवर्ड ब्लॉक कह लीजिए या प्रेशर ग्रुप कह लीजिए, जो उनके अपने नंबर गेम को जो है वो काफ़ी तकलीफ दे रहा है। और 5वां इशू जो आज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, जहाँ पे हुकूमत को एक जगह पे उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी जो थी उसको कलअदम तो करार दे दिया है, लेकिन आज उनकी जानिब से हड़ताल की वहाँ पे कॉल दी गई भी है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है शटर डाउन भी देखा गया है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर दुकानें खुली भी हुई हैं। लेकिन हालात काफ़ी टेंस हैं आज, और अभी ये आगाज़ हुआ है 9 तारीख को। 9 तारीख को उन्होंने अपने इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। अभी इन्होंने इकट्ठे होना है मुजफ्फराबाद में, तब सिचुएशन क्या होगी कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान साहब। 2 सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद हैं, इसाद राना साहब और इमरान शफकत साहब। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले कौसर काज़मी साहब आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। मैं जल्दी टॉपिक्स को कवर करूँगा, कोशिश करेंगे जल्दी से। बजट, ये कैसी हुकूमत है जिसे यही समझ नहीं आ रही कि हमारा बजट आना कब है? देखें, अभी आपने अपने इब्तदाइये में कह दिया कि फेडरल से तारिक फजल चौधरी साहब ने बता दिया कि 12 को बजट आए। अच्छा, इन्होंने 10 का भी कहा था। मतलब इलेक्शन के हवाले से फिर कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात जारी, पहले वो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मामलात थे हत्तल इम्कान कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये जो फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है उसको टाला जा सके। तो ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। जून का महीना चल रहा है, अगर 10 से 12 हो जाता है तो होता रहता है, कोई पहली दफ़ा नहीं। 5 से 12 कह दें, 5 से 12, 10 की डेट दी गई ना जी, 10 से 12 हो गया तो यकीनी तौर पर जो अपडेट दी गई है इस पे बजट आएगा। अच्छा। जो भी मामलात थे इस हवाले से जहाँ तक मेरी इतलात हैं वो तय हो चुके हैं और उसमें मजीद कोई रुकावट नहीं है इंतजामी हवाले से। पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड आ गई है। देखें, डेफिनेटली बाहर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन पीटीआई, ये जो कह रहे थे ना हम एहतजाज करेंगे, वहाँ पे पार्लियामान के बाहर जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात न हुई तो बजट पास नहीं होने देंगे, जैसे कि अलीमा अपन ने तो उनको कहा था, तो ना होने के बावजूद ये शोर करेंगे, वहाँ पे नारे लगाएंगे, उसके बाद बजट मंजूर होगा और ये शामिल होंगे उसमें, आप देखेंगे। शफीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोगों की नहीं हुई आज मुलाकात, किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, वो जूं की तू सिचुएशन है? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। मैं अभी भी अडियाला के सामने ही मौजूद हूँ और वहाँ से मैंने आपको ज्वाइन किया है। बिल्कुल आज दोबारा जो है मुलाकात नहीं करवाई गई एज यूजुअल।
7 مہینوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. اس وقت ملاقات کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. پہلا غیر قانونی عمل جو ہے یہ حکومت کرتی ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتی. جیل کا سپرڈنٹ اتنا تگڑا ہے کہ وہ نہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی آئین کو مانتا ہے، اور نہ ہی کسی عدالتی احکامات کو مانتا ہے. تو اس کی ریئیکشن میں ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ یا تو پھر شیلنگ کی صورت میں، گرفتاریوں کی صورت میں، یا لاٹھی چارج کی صورت میں ختم ہوتا ہے. جہاں تک کوثر کاظمی صاحب نے بات کی تو فیڈرل حکومت کی یہ ناکامی آپ دیکھ لیں کہ پہلے 5 کی تاریخ دی گئی، پھر 10 کی تاریخ دی گئی، اب 12 کی تاریخ دی گئی ہے. یہ پہلی وفاقی حکومت ہے جو اپنا بجٹ پیش نہیں کر پا رہی اور تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. وہ جب تک سیٹل نہیں ہوتے تو یہ بجٹ پیش نہیں کریں گے. جہاں تک کوثر کاظمی صاحب نے تحریک انصاف کی بات کہی، ہم بالکل جس دن بجٹ پیش ہوگا سی ایم آفریدی صاحب تمام پارلیمنٹیرینز کو لیڈ کریں گے. ہم قومی اسمبلی کے سامنے ہمارے ایم این ایز، ہماری ایم پیز احتجاج کریں گے. اور وہ احتجاج 2 چیزوں کے لیے ہوگا. ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، دوسرا احتجاج یہ ہے کہ جو امتیازی سلوک اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کے ساتھ روا رکھا گیا ہے اس پہ ہوگی. منصور صاحب 1186 پی ایس ڈی پی کی پروجیکٹس ہیں، اس میں صرف 6 خیبر پختونخوا کے لیے ہے. 1124 ارب کا یہ پیکج یہ دے رہے ہیں پی ایس ڈی پی کا، اس میں صرف 2.2 ارب خیبر پختونخوا کے لیے رکھے گئے ہیں. 264 ارب کا این ایچ اے کا یہ پیکج دے رہے ہیں جس میں 8.8 صرف خیبر پختونخوا کے لیے ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارا این ایچ پی کا الگ سا کیس ہے، ٹوبیکو سیس کا الگ کیس ہے، این ایف سی کا تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مقدمہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ شفیع اللہ صاحب، یہ آپ نے کہا کہ ان کو مسائل ہیں بجٹ کے حوالے سے، نمبر گیمنگ کی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جب تک آن بورڈ نہیں ہوگا. لیکن سر نمبر گیم اور بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے تو آپ کی حکومت نہیں، نمبر گیم کی بات نہیں ہے. ان کو تو اپنے نمبرز ان کے تو پورے ہو چکے ہیں. جس طریقے سے ان کے نمبرز پورے کیے گئے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے کہ پنجاب کے بائی الیکشن میں. میرا شفیع صاحب آپ کی حکومت سے بھی سوال ہے کہ آپ کے بھی تو نمبر گیم جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایک فارورڈ بلاک ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. اچھا ہے منصور صاحب، یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک ہے. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ناراض ہیں آپ سے؟ جی منصور صاحب سن لینا، 1 منٹ مجھے دے دیں. بتائیے. سب یہ ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں. سب 3 دفعہ 2 دفعہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اس پارلیمنٹ کے رکن بنے ہیں. یہ بجٹ کے ٹائم میں ایسی چیزیں آتی ہیں، ناراضگیاں بھی سامنے آتی ہیں. ہم سب سے بات بھی کریں گے، ہر بندے کو سنا جائے گا، ہر بندے کے رائے کا احترام کیا جائے گا. یہ تمام لوگ بجٹ میں تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو نمبر گیم آپ کے سامنے آ جائے گی. ہمارا بجٹ بالکل، میں ذرا سنانا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ناراض لوگ نہیں ہے، یہ فضل الہی صاحب ہیں. ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں، یہ آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. 30 ہیں، 40 ہیں، 25. الحمدللہ جو کلیئر بات ہے 35 اور 40 کے درمیان ہے. پہلے رہائی پھر بجٹ. جی بالکل. لیکن بجٹ تو اب آ گیا تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم نے سی ایم صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب پہلے رہائی پہ آپ کل کے اعلان کریں. اعلان تو پہلے بھی ہوئے، اب کو کر دیں گے تو بجٹ پاس، تو پھر بعد میں ختم بات. نہیں سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم جائیں گے نہیں اگر اس طرح ہمارے ساتھ ایگری نہیں ہوتے اور کنونشن نہیں بلاتے اور حلف نہیں لیتے ہیں ہم سب سے. پورے پاکستان کے ایم این ایس، ایم پی ایس، ایپلیکنٹ، جی سی ایم صاحب بھی آئے گا، منسٹر بھی آئیں گے، سینیٹر بھی آئیں گے. جو عمران خان کے نام سے ووٹ جیت ہے وہ سب نے آنا ہے اور حلف لینے کہ جی ہم نے نکلنا ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بجٹ میں آپ نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ آپ نے شفیع اللہ جان صاحب سنا، یہ آپ کے لیے پیغام تھا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ فضل الہی صاحب تھے، یہ 3 دفعہ رکن پارلیمنٹ بن چکے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے. 2013 میں بھی بنے تھے، 18 میں بھی بنے ہیں اور 24 میں بھی بنے ہیں. دیکھیے بات بڑی واضح ہے. یہاں پہ ایک عام ذہن میں ایک سوال بھی اٹھتا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ کیبنٹ کے جب ایکسپینڈ ہوا کیبنٹ اس کے بعد کیوں سامنے آ رہی ہے؟ جی اس سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی پہ یہ لوگ کیوں بات نہیں کر رہے تھے؟ جب یہ لوگ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے تب ان کو رہائی یاد آئی. لیکن ان تمام لوگوں کو سنا جائے گا، تمام لوگوں کے رائے کا احترام کیا جائے گا. ہمارے لیے معزز ہیں، ہمارے پارٹی کا حصہ ہے، ہمارے کولیگز ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بجٹ ہم پیش کریں گے تو یہ تمام لوگ ووٹ بھی دیں گے اور ہمارا نمبر گیم بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، سوائے 3 سے 4 لوگوں کے. اور بجٹ جو ہے وہ سر 15 تاریخ کو آ رہا ہے، کب آ رہا ہے؟ 15 کو ہم نے سیشن بلایا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی جمع ہے، مزمل صاحب اور آفریدی صاحب نے پٹیشن جمع کی ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, ان کا انپٹ اس میں شامل ہو, ان کا ویژن کی عکاسی اس میں ہو. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ہم پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے یہ چیز رکھیں گے, وہ جو ڈیسائیڈ کرے گی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت اسے من و عن قبول کرے گی. اسحاق صاحب, یہ آپ نے دونوں سائیڈوں کی, ان کی وفاقی حکومت اور ان کی خیبر پختونخوا حکومت, دونوں کو اپنے اپنے بجٹس کے حوالے سے اپنے اپنے مسائل کا سامنا ہے, لیکن آپ کو جینون کیس کس کا لگتا ہے؟ ان کی جو اگر ڈیلے ہوا تو جینون ریزنز کی وجہ سے ہوا, یا ان کا اگر ڈیلے ہوا تو وہ جینون ریزنز کی وجہ سے ہوا؟ ایکچولی تو دونوں کا ہی جینون ریزن کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا. اور اس میں وفاق کے بجٹ کے ڈیلے میں ذمہ دار ہے ایک ہی, میں اس کو چاہ رہا تھا کہ نہ کروں, لیکن آئی ایم ایف نے بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ. اچھا. ہاں جی, اور میں بڑا احتجاج کرتا ہوں, اسے چاہیے تھا بجٹ پہلے بنا کے دے دیتا. اتنا لیٹ بنا کے دینے کے بعد اب ظاہر ہے جب وہ دے گا تو پھر آگے بجٹ پیش ہوگا نا, اس نے بتانا ہے کہ بھئی اب آپ نے کہاں کہاں کیسے ٹیکس لگانے, کیا کرنا ہے, کیسے مزید لوگوں کی چیخیں نکلوانی ہے. تو وہ لیٹ ہو گیا, لیکن چلیں دے رہا ہے درست. ابھی مجھے نہیں پتا کہ بجٹ آتے نے تک مزید کتنے اور ٹیکس جو ہیں اس میں ڈال دیے جائیں کہ یہ بھی بھول گئے تھے, یہ بھی بھول گئے تھے. تو وہ تو ان کا مسئلہ ایسا کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کیا اس میں وہ کرنا ہے, انہیں گلگت بلتستان مل گیا ہے, اور ان کو کہنا بچے کو جیسے اچھی کوئی ٹافی مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی چپ ہو جاتی ہے رونا وونا. انہوں نے کیا وہ اپوزیشن کرنی ہے یا ان کے ساتھ وہ کرنا ہے ابھی مل کے؟ اپوزیشن تو ہے بھی نہیں, وہ ویسے جیسے وہ بظاہر شو کرتے ہیں نا اپوزیشن, کہ ہر بجٹ کے اوپر آ کے جیسے پھپھی شادی سے پہلے ناراض ہو جاتی ہے نا, پھر پھپھی کو منانا پڑتا ہے, جانا اس نے شادی میں ہوتا ہے. اچھا صرف پھوپھیاں نہیں ہوتی, یہ بھی ورنہ ہماری ساری پھوپھیاں بہنیں ہیں وہ کہیں گی جی پھوپھیاں کے اوپر آپ نے کہہ دیا. نہیں ویسے دیکھیں نا, ناراض بھی ہو سکتی ہیں, نہیں جو ناراضگی کا زوم ہے نا, میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو ایشو کوئی ہے ہی نہیں. اچھا کے پی کے میں جہاں کی صورتحال ہے, شفیع جان صاحب جتنا مرضی اس پہ وہ کر لیں, لیکن انہیں وہاں مشکلات اور مسائل کا سامنا تو ہے. اچھا جی. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی میں سوال نہیں. وہ ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے نا کہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے, اور وہاں پہ ایک گروپ نہیں, دو گروپ نہیں, کوئی 2 3 4 گروپ ہیں جو برسر پہ کار ہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مطلب میں شفیع اللہ جان صاحب یا سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہ بیسیکلی بجٹ کا ہی چکر ہے, یا واقعی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ان کے لیے واقعی اتنی امپورٹنٹ ہوگی جس طرح شفیع صاحب کہہ رہے تھے, ان کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو پہلے دن 6 مہینے پہلے کی جو تقریر ہے سہیل آفریدی صاحب کی عشق عمران میں مارے جانے کی, جی اللہ انہیں زندگی دے لمبی, میں کوئی ان کے مطلب اس کا خواہش مند نہیں ہوں, لیکن جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان میں تڑپ بڑی ہوتی ہے. اچھا, تو کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے, تڑپ ٹھنڈی ہو گئی ہے. ہاں کو ٹھنڈی ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ جب بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اس کے تقاضے, اس کی مجبوریاں انسان کے عشق کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں, لیکن ٹھنڈی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اب سافٹ ویئر کا تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سافٹ ویئر سے دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کمپنی کہاں سے ہے, تو میں وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ارج جو ہے نا وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک صوبے کے ذمہ دار افسر ہیں, سی ایم ہیں, تو سی ایم تلوار پکڑ کے ہر وقت تو نہیں اداروں سے ٹکرانا, یہ وہ اس نے صوبہ بھی چلانا ہے, اور اس نے صوبے کے معاملات کو بھی لے کے آگے چلنا ہے. اور پھر ان جو صوبہ کے پی ہے وہ اس وقت ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے, جہاں پہ آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے, بڑے مسائل ہیں. اب اگر آپ ایک سی ایم جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ہی سامنے کھڑا ہو جائے, دہشت گردی اس کے صوبے میں ہو رہی ہو, تو ظاہر ہے اس نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تقاضے ہیں نا بہت ساری چیزوں کے, بدل جاتے ہیں انسان کے. سو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو عشق عمران کی وہ تھی نا چمک, وہ کم پڑ گئی ہے. وہ جو موت اور آزادی والا کنٹینر تھا اس میں میرا خیال ہے اب بچے اسکول آتے جاتے ہیں, اور وہ جو لسٹ بنی تھی کیا نام ہے عمران رہائی فورس کی, میرا خیال ہے ان کو اب انہوں نے تیار کیا کہ یہ کلائمیٹ چینج کے بعد جو وہاں پہ بارشیں آنی ہیں اس میں کام کریں گے. یہ عمران صاحب, یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کو اور بجٹ کو جو جوڑا جاتا ہے, بہت سے اور بھی اینالسٹ نے اس معاملے کو جوڑا ہے کہ جناب چونکہ وہ ہو گیا ہے اس لیے اب بجٹ کے اندر ان لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. واقعی حقیقت ہے کہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں بجٹ جو ہے وہ مطلب یہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ اگر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی اچھی نہیں لگتی تو میں ان کے بارے میں اس طرح کی بے پر کی چھوڑنی شروع کر دوں, یا پھر جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ والا معاملہ ہوگا,
یا اس لیول کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دونوں کو پتہ ہے کہ یہ ریاست کے معاملات ہیں, ریاست جو ہے وہ نہ یہ افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کی چیزیں. اور جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ واقعی IMF کا ایشو ہے. IMF جو ہے, میں آپ کو میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے پرانی بات بتا رہا ہوں, پہلے جو تھی ایک سرسری سی ہوتی تھی, ایک شرائط گائیڈ لائن ٹائپ. اب مجھے ایک ذمہ دار نے, وزارت خزانہ کے ایک ذمہ دار آفیسر نے جو سرکار پاکستان کا ملازم ہے, اس نے یہ والی بات بتائی کہ جو اس دفعہ ہم فیس کر رہے ہیں وہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا, ہم نے تو کئی بجٹ بنائے ہوئے ہیں. اچھا, کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ایک ایک شک کے اوپر جو ہے وہ IMF جو ہے وہ بارگین کرتی ہے, ایک ایک شک کے اوپر اعتراض کرتی ہے, اور بڑا مشکل مرحلہ. اور یہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں جو اسحار صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ ان کی وہ جو چاہت تھی کیا ٹھنڈی ہو گئی تھی, کیا عشق ٹھنڈا, سوری معذرت, عشق جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا سا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ عشق میں جو ہے وہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا تو صرف عشق ہو سکتا ہے, ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا. کام نہیں ہو سکتا اگر آپ نے عشق کرنا ہے. اچھا, اگر عشق کرنا ہے یا پھر کام کرنا ہے تو پھر عشق نہیں ہو سکتا. تو ایک آپ نے بہت کام کیا. جی آپ نے تو بہت کام کیا اس کا. جی 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 ایسا ہی ہے. تو وہ ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, وہ والا حال ہے. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, ان سے جو توقعات ہیں, سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا, بار بار سامنے آتا ہے, بار بار. ایون کہ ان کو علیمہ بی بی کی جو آپ نے گفتگو سنی ہو, وہ جس طرح سہیل آفریدی صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہی تھیں اور جس طرح سے ان کی کلاس لے رہی تھی کہ تو کی کرنا ہے, مطلب تو سے مراد یہ ہے کہ میں ویسے پنجابی میں اس کو ہاں, کہ مطلب یہ کہ آپ نے کیا بجٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ شرط رکھیں کہ عمران خان سے ملاقات اتنی ضروری ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے ایک الگ سے بحث ہے. لیکن وہ جو صوبہ ہے, ایک تو ٹیکنیکلی میرا خیال ہے علیمہ بی بی کو پتہ نہیں کہ اگر بجٹ نہیں آئے گا تو حکومت نہیں رہے گی. تو دوسری بات یہ کہ صوبہ ہے, وہاں صوبے نے چلنا ہے, وہاں کے لوگوں نے چلنا ہے. تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا تو پھر عمران خان صاحب کو آزاد کروا لیں CM کے ذریعے. CM کو آپ انڈین آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف نہ سمجھیں, یا وہ تھی نا 300 کا کوئی کمانڈر نہ سمجھیں آپ, وہ CM ہے. اس نے ایک جو دستوری فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے, اور وہ جتنا گمک کر سکتا ہے آپ کا رانجھا راضی کرنے کے لیے وہ کر دے گا. میں شفیع اللہ جان صاحب کو اگر موقع نہ دوں تو زیادتی ہوگی. شفیع صاحب, یہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے اسحار رانا صاحب کے بھی کچھ مطلب پوائنٹ آف ویوز ہیں, اور عمران شفقت صاحب کے بھی, کہ جناب وہ آگ, وہ تپش وہ نہیں رہی جو عشق عمران کی اس اسپیچ کے وقت تھی ان کی. کہ اسحار صاحب کا بھی عشق کی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا. شاید اس کو اس زاویے میں دیکھا جائے تو یہ بہتر ہوگا. ان کا عشق تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے بس, اور کسی کے ساتھ نہیں. آپ نے جب آفریدی صاحب آئے تھے تو ان کو ویلاگز آن ریکارڈ پڑھیں, عشق میں توحید کے قائل ہیں, ایک ہے جس عشق کا یہ مظاہرہ کرتے تھے, آج کل اس میں تھوڑی کمی آئی ہوئی ہے. جہاں تک عشق عمران کی بات ہے تو آفریدی صاحب بڑے کمیٹڈ ہیں. شفیع صاحب وہ شعر ہے نا کہ ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ, ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے, ہمیں آپ کے غصے پہ بھی پیار آ گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں. میں نا پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں اسکرین پہ نا لو والے ہارٹ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں, اتنا ہو گیا. آپ بڑے ریسپیکٹڈ ہے, مجھے کوئی غصہ نہیں ہے آپ میں. میں تو تھوڑی سی ایک لائٹر نوٹ پہ میں نے بات کر دی. جہاں تک بات آفریدی صاحب کی ہے تو آفریدی صاحب جو ہے تحریک کے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو ہر چیز کر لی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنا دیا, سپریم کورٹ کے سامنے بھی, ہائی کورٹ کے سامنے بھی, CM سے بھی لیٹر ہوا, PM سے بھی بات ہوئی, چیف جسٹس کو بھی خط لکھا گیا. تحریک کے حوالے سے بھی ہم کمپلیٹلی تیار ہے, اور یہ پیغام عمران خان صاحب کو بھی بھجوایا گیا ہے کہ ہم ہمارے اینڈ سے تیاری پوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئے, ہم وہاں پہ لانگ مارچ کریں تو ہم بالکل تیار ہیں. لیکن وہاں سے یہ میسج آیا ہے کہ آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے علامہ صاحب سے, اچکزئی صاحب سے. پھر اس زمن میں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور بڑا کیٹیگوریکلی اچکزئی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تحریک کے حوالے سے میں لوں گا, اور وہ جو بھی فیصلہ لیں گے تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. اور جب بھی ایسا کسی قسم کا فیصلہ لیا جائے گا تو آفریدی صاحب KP سے لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوثر صاحب, ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو میرے خیال میں اگر ڈسکس نہ کیا تو زیادتی ہوگی, وہ ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے.
اب وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے اوپر تو اسے پابندی لگا دی گئی، کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن آج ایک بڑی ہڑتال جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، دکانیں وہاں پہ بند ہیں، حالات کافی ٹینس ہیں. ایک جگہ پہ مطلب سیکیورٹی کے اہلکار ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کے کارکن وہاں پہ موجود ہیں اور دونوں ہی پاکستانی ہیں. اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں منصور، کوئی 38 کے قریب ان کے مطالبات تھے جب پچھلی دفعہ ان سے مذاکرات ہوئے. ان میں سبھی تسلیم کر لیے گئے تھے ماں سوائے ایک کے کہ وہ جو 16 سیٹیں ہیں ان پہ جو ان کا 12 سیٹیں ہیں ان پہ جو ان کا موقف تھا. مطلب وہ اسی چیز کو تقویت دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو مہاجرین ہیں پنجاب کے اندر یا ملک کے مختلف حصوں کے اندر جو کشمیر کے لوگ آباد ہیں، جموں سے جن کا تعلق تھا، ان کو حق رائے دہی نہ دیا جائے. مطلب یہ کس طرح کا ایک وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مثال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہم انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان کے حوالے سے موقع دیا جائے انڈین میڈیا کو اور دشمنان پاکستان کو کہ آپ بھی وہی گفتگو پاکستان کے حوالے سے کریں؟ تو اس پہ تو معاملات ہو نہیں سکتے تھے. دوسرا، ایک غیر رجسٹرڈ جماعت، آپ یہی سلوگن لے کے جاتے نا باہر، ہاں پی ایم ایل این کا تو یہ موقف ہے جی. اور ہم بلکہ تعریف کرتے ہیں جو پرائم منسٹر نے AJK کے، پیپلز پارٹی نے حالانکہ ان پہ تنقید کی ہے کہ وہ جو ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. مطلب سیاست کی جا رہی ہے، یہ سیاست والا مدعا نہیں ہے نا، اس کو غیر سیاسی رہ کے سوچ کے پھر کرنا پڑے گا. تو یہ جو ان کے مطالبات ہیں، ایک جماعت رجسٹرڈ نہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، 90% مقبولیت، وہی دعویٰ، پھر PTI کا بھی ان کو اب ماشاءاللہ ساتھ مل رہے ہیں، ایون لنڈن سے بھی، پاکستان سے بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. تو اس طرح کے معاملات حل کرنے کے لیے اب ریاست جس طرح لیکن وہی طریقہ. کوثر صاحب، آپ نے چونکہ PTI کا ذکر کیا صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ مل رہی ہے تو اس کا مطلب ان کے مطالبات غلطی ہوں گے؟ نہیں، جب آپ وردی میں ملبوس افراد کو سیدھی گولیاں ماریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ایک علم بلند کریں گے، وہی کیلو والے ڈنڈے جو ہم پاکستان میں دیکھا کرتے تھے تحریک انصاف کے مظاہروں میں، وہی اٹھا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو سب سے بڑا بندہ ہے، وہ جو سب سے بڑا بندہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس جتھے کو، کیا وہ PTI کا کاؤنسلر نہیں رہا؟ کیا اس کا تعلق PTI سے نہیں ہے؟ پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جو کشمیری وہاں پہ ہے، میں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے، وہی چہرے PTI کے مظاہرے میں ہوتے ہیں، PTI کو سپورٹ کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی سب بتا رہی ہے کہ ان کو کس جماعت کی طرف سے پوری حمایت حاصل ہے. اب ریاست دیکھیں، ریاست کے رہنما ہے شوکت نواز، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں، کونسلر کا الیکشن لڑے ہیں نا، آپ ذرا ماضی میں لڑتے رہے ہوں گے نا. تعلق PTI سے ہے نا جی، تعلق اب بھی PTI سے ہے ان کا. کونسلر کا الیکشن لڑنے کے بعد شفیع صاحب جلدی کامنٹ کیجئے، پھر میں نے آگے جانا ہے، اس پہ جلدی کامنٹ کیجئے. دیکھیں منصور صاحب، اس بات کا تو مقصد یہ ہو گیا کہ انڈیا کے ساتھ جو مل جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ نون لیگ کا ہے، کیونکہ ہمیشہ جیسے ایسے کوئی بھی واقعہ ہوا ہے انڈیا کے حوالے سے، جیسے اجمل قصاب کا کیس تھا تو اس میں تو ان کی گواہیاں چلتی تھی. اگر ایسا کوئی کیس بنے گا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاکستانی جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے؟ خدا رہا اس چیزوں کو اس چیز کے ساتھ نہیں، آپ حمایت کر رہے ہیں ان کی. شفیع جان، آپ حمایت کر رہے ہیں جس طریقے سے نہیں، آپ بتا دیں نا، پھر آپ تائید کریں ان کی کہ وہ جو کر رہے ہیں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں فورسز پہ، وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ ان کی تائید کر رہے ہیں. کہہ دیں، آپ کہہ دیں. سن لیں نا، اب حوصلہ پیدا کریں، اب سن لیں، میرا جواب سن لیں. دیکھیں، میں کوئی تائید نہیں کر رہا ان کی، میری بات یہ ہے کہ آپ ان کو تحریک انصاف کے ساتھ نہ جوڑیں. جو آپ نے معاہدہ کیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کی مذمت کریں نا. شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے باہر؟ اب سن لینا، اب بتا دینا، بتا بھی دیں ساتھ. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ نہ جوڑے ان کو. شہزاد اکبر صاحب کیا کر رہے تھے؟ ان کی بھی مذمت کر رہے ہیں. صرف وہ نہیں تھے، اظہر مشوانی بھی ان کے ساتھ تھے. دیکھیں، میں منصور صاحب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا 35 نکاتی تھا یا 38 نکاتی تھا، گورنمنٹ نے ہی کیا تھا، دونوں کے سائن موجود ہے، دونوں کو اس کا پاس رکھنا چاہیے، ایکشن کمیٹی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. اور طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ بات مذاکرات سے ہی حل ہوگی. لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کو بھی کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. جو آپ نے میں آپ کی بات سمجھا ہوں شفیع صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ جوڑا جائے لیکن ان کے جو جائز مطالبات انہیں پورا کیا جائے. جو آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ معاہدہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے سر صاحب. نہیں، ایک سیکنڈ منصور، معاہدے میں جو 5 ارب بجلی پہ اور 1.5 ارب آٹے پہ
حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے، یہ ان کے مطالبات تھے نا. اب اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 12 نشستیں ختم کر دیں، کیا پی ٹی آئی اس مطالبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ جلدی بتائیے. کیا آپ اس معاہدے میں اس 12 نشستوں کا کوئی ذکر تھا؟ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا نا. مطالبہ نہیں، تو آپ ان کے کا ہے. معاہدے میں 12 نشستوں کا جو ان کا مطالبہ ہے، آپ نے معاہدے میں کیا لکھا ہے ان کے ساتھ؟ اس کو نہیں تسلیم کیا گیا تھا نا بھائی، اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. اب دوبارہ اسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، جب معاہدے میں نہیں تھا تو پھر بات نہیں ہو. چلے میں آگے اسحاق صاحب، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وفاقی حکومت صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پا رہی، یا آپ کے خیال میں وفاقی حکومت جو ہے اٹ ہیز پٹ اٹس فٹ ڈاؤن اور صحیح پوزیشن لے رہی ہے کہ نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ میرے محافظ ہیں یا وہ عوام ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ عوام اور پولیس یا ادارے آمنے سامنے کھڑے ہوں. اس کا کہیں بہتر حل یہ تھا کہ جب ایک نیگوسیشن چل رہی تھی تو اس کو بہتر انداز میں، اگر ہم ایران اور امریکہ کے درمیان وہ کرا سکتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں سے کیوں نہیں بیٹھ کے بات کر سکتے پراپر طریقے سے؟ صاحب اس میں کیا حل کیا نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ایک سائڈ کہہ رہی جی 12 کو ختم کریں، ایک سائڈ کہتی 12 نہیں ختم ہو. میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن تو بہرحال ہو سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، بیٹھ کے ان کو اس بات پہ وہ راضی کر لیں یا یہ کر لیں، لیکن حل آخر میں اب اس سارے کے بعد نکلے گا بات بیٹھ کے بات کرنے میں. اور دوسری جو فائرنگ ہوئی اہلکاروں پہ اور حملہ کیا گیا، کیا اس کے بعد بھی ان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو آپ نے پہلے نہیں کیے؟ جب آپ نے ان کے مطالبات ماننے تھے، بجلی کی قیمتیں سستی کی تھی، تو اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، مطلب آپ بلیک میل مجھے یہ بتائیں، پہلے مجھے بتائیں آپ نے پہلے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ نے پہلے کیا کہ نہیں کیا؟ جب یہ سب کچھ پہلے ہوا تب آپ نے ان کے مطالبات کیوں مانے؟ کیوں نہیں آپ کھڑے ہوئے اپنے اسٹینڈ کے اوپر؟ پہ حملہ نہیں کیا گیا، مریضوں کو جلانے کی دھمکیاں نہیں دی گئیں، وہاں پہ یرغمال نہیں بنایا گیا. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اگر کل کو آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر اس پروگرام میں آپ کون سے معافی مانگیں گے؟ میں ابھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ایک سیکنڈ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ سی ایم ایچ پہ حملہ کر کے وہاں پہ یہ کہنا کہ مریضوں سمیت جلا دو سب کو، ایسی جماعت جو وہاں پہ ایف سی کے لوگوں کو، پولیس کے لوگوں کو جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے، فائرنگ کر کے شہید کرتی ہے، ایسے جتھے سے بالکل ریاست آپ بات نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے کی تو یا معافی مانگ لیں گے. نہیں ہو لوگوں سے بات کیا آپ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی پروگرام میں بتا رہا ہوں، آپ نے آخر میں جا کے پھر بیٹھنا ہے، پھر مذاکرات پہ بات ہوگی. اور دوسری بات سن لیں، آپ جو انڈیا سے جوڑتے ہیں نا ہر چیز کو، تو جو لوگ چاہے پاکستان میں یا باہر ہیں، اگر وہ انڈیا کا شولڈر استعمال کرتے ہیں یا ان کی کسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا ان پہ عذاب ہو. جو ساڑیاں جو دیتے ہیں، جو انہیں اپنے گھر بلاتے ہیں، جو شادیوں میں بلاتے ہیں، جو ان کے لیے ویزے اوپن کرتے ہیں. آپ نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے نا، وہ تو ابھی شفیع نے کہا میں نہ ہی نہیں لیتا. عشق عمران میں تو ہر اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو انڈیا سے کاروبار کی خواہش رکھتا ہے، جو کاروبار کرنے کی تمنا رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ جفیاں ڈالتا ہے، ان کی شادیوں میں جاتا ہے، ان کی تقریب حلبرداری میں جاتا ہے، سب کے میں نے کیا کہہ دیا؟ میں تو آپ کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو یاد کراتا ہوں، وہ جو مودی کی فتح کی دعا کرتا تھا عمران خان، اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات کہنا یار، یہ نہ کریں، یہ نہ کیا کریں. ہماری باری میں آپ جھولی اٹھا کے بد دعا کریں. بولن دے ہوگے تو گل کریں گے نا. میں آگے عمران صاحب کے پاس جانا ہے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو دہرا دی ساری چیزیں. جن لوگوں نے عمران خان نے تو یار میری بات سنیں، آپ دونوں نا بڑے عجیب باتیں کر رہے ہیں. سچویشنز چینج ہوتی ہیں. یہیں پہ اسی بھارت کے ساتھ ایک زمانے میں امن کی آشا بھی ہوتی تھی. اسی بھارت کے ساتھ جو ہے ہماری ٹیم وہاں بھی جاتی تھی، وہ بھی یہاں آتے تھے. سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ان سے بات کرنے والوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہ پکڑیں. ٹریک ٹو ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہے. ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو بھارت سے بات کرتا ہے اسے غدار I want to come back sir. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ان کے عزائم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی طاقت ہو، وہ غلط کر رہے ہیں. وہ غلط ہے. میں بالکل کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں. وہ غلط ہے. عمران صاحب اس میں یہ سچویشن پتہ نہیں، ابھی نندن یاد آ رہا تھا اس کا جانا پاکستان سے. میں کہا لانتا پیر عمران خان کے خلاف بات نہیں کرنی. عشق عمران سر، آپ کہہ دیں وہ کہہ رہے کم ہو گیا یار. شفیع عمران کو کیونکہ اس سے آگے جا نہیں سکتے. آگے چلیں نا، آگے چلیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ معاملات اتنے خراب اگر ہو گئے کیوں، کہ اس سے کس سے غلطی ہوئی؟ دیکھیں یہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا بھی ایک پوائنٹ آتا ہے. دیکھیں بالکل، میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ اگر آپ جو واقعات ہوئے ہیں، ایونٹس، ان کو دیکھیں
تو مذاکرات ہوئے. پاکستان کے وفاق کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب تھے, قمر زمان کائرہ صاحب تھے, بڑے لوگ تھے جو فیصلہ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی. ان کو یہ کہا, بڑی لاجیکل بات کی کہ آپ ایک فریق ہیں, اور وہ بھی فریق جو نان رجسٹرڈ ہے, آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ہیں, کس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں. لیکن چونکہ اب آپ جتھے بازی کر رہے ہیں یا دھرنے دینے کی باتیں کر رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی آپ نے کیا تھا, تو ایک تو یہ جو انتظامی معاملات ہیں ان میں جو ٹائم فریم تھا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں, اس پہ بات ہو گئی. یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ کام ہم کسی ایک فریق کے کہنے کے اوپر نہیں کر سکتے, اس میں آئینی معاملہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باقی اگر کوئی اور جتھا آ گیا, یہ فیصل راٹھور صاحب نے یہ والی بات کی تھی, کل کو مسلم کانفرنس آ جائے ان کو ماریں, یہ شوکت نواز میر صاحب کے یہ الفاظ تھے. انہوں نے کہا پھر آپ کے اوپر یہ فارمولہ کیوں نہیں لگ سکتا, پھر تو ریاست آپ کو بھی مارے گی اگر آپ یہ کام کریں گے. نہیں ہمارے ساتھ تو پوری قوم ہے. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک اے پی سی ہوئی, اے پی سی میں انہوں نے شرکت نہیں کی. بات وہ اس لیے نہیں کرتے باقی سیاسی جماعتوں سے کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اے پی سی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد پھر ایک ریفرنس گیا اس آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں, وہ بڑا فیصلہ آ گیا, اس کے اوپر رائے آ گئی. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا, کس طرح بنایا جاتا ہے کسی کو سیاسی عمل کا حصہ؟ 12 نشستیں ختم کرنی یا نہیں کرتی, ان کی لاجک ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 12 سیٹوں کے ذریعے آپ منور کر لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کر لیتی ہے, حکومت بنا بھی لیتی ہے, گرا بھی لیتی ہے. اب آپ زمینی حقیقت دیکھیں تو اس طرح کی جو بفر زونز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو سٹیٹس ہوتی ہیں, وہاں پر اس طرف والے بھی اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں, اس طرف والے بھی اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر کیا لڑائی ہے, ووٹ کو عزت دو. پاکستان کے اندر کیا لڑائی ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے بینظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری کمپین جو گلگت بلتستان میں وہ دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 9 مئی کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی ایم ایچ کے اوپر حملہ کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو کسی ٹگے ٹوکری کر دیں گے, اس کو کچھ سمجھیں گے نہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پوری قوم ہو, بے شک اول تو مجھے نہیں پتا کہ کرائیٹیریا کیا ہے, تو سر ووٹنگ ہوگی تو پتہ لگتا ہے, پتہ چلے گا. اب کہنا کہ جی کہ وہ ہمارے ساتھ پوری قوم ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ریاستیں اس طرح سے بلیک میل نہیں ہوتی. شفیع اللہ جان صاحب, ویسے اگر آپ کی حکومت میں اور آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بھی اگر اس طرح ایک جتھا آ جائے تو سر آپ بھی تو ان کی بات نہیں مانیں گے نا, آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو کوئی طریقہ نہیں, آگے ایک پریشر گروپ کی طرح جو ہے آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. منصور صاحب انہوں نے اگر ایک معاہدہ کیا ہے, جیسے کہ سار صاحب نے کہا, پھر آپ وہ معاہدہ نہ کرتے, آپ نے سٹینڈ اس ٹائم نہیں لیا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, تو بات بڑی واضح ہے کہ دونوں فریقین کو بیٹھنا چاہیے. طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے, دونوں طرف پاکستانی ہیں. بات چیت اور ٹیبل ٹاک سے اگر ہم ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں تو بغیر کیوں نہ اس کو حاصل کیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں وفاق میں جب گورنمنٹ تھی ان کی, تو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کیا تھا جناب شفیع صاحب؟ اس وقت اب وہ شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر کیوں دیے تھے؟ عمران صاحب کچھ تو اللہ کا خوف کر لیں, آپ ان کے کاتے کا بھی ذرا ذکر کریں نا. بھائی آپ اپنی بات کریں. پہلے ایک سیکنڈ عمران صاحب, شفیع صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے بات کیوں کی, پہلے بجلی کا معاملہ تھا, جس طرح میں نے بتایا 5 ارب کے قریب وفاق نے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے وہ دیا, آٹے پہ 1.5 ارب دیا. تو بھائی یہ سارے معاملات تھے. اب وہ مطالبات وہ لے کے آ رہے ہیں کہ ایک طرف بھارت میں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنتی ہے تو ایک پل میں وہ ختم کرتے ہیں اس کو. ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے ویلفیئر کے لیے, وہاں کے حقوق کے لیے. آپ نے بجلی کے مسئلے پہ بات کر لی, جو بھارت کے ساتھ کھڑے یہ ان میں سے کوئی بھی ہے, میں ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا, میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ. فیصل راٹھور نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ بی بی سی کا انٹرویو نکالیں, ایک سیکنڈ نکالنے کل کا ہے جو ان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ اوپر سے بیٹھ کے کالا دم. میں بتاتا ہوں نا, آپ کا پرائم منسٹر وہاں سے کہہ رہے ہیں یار, انہوں نے کیا کہا, میں آپ بتاتا ہوں نا, آپ پوری بات سنا کریں, یہاں سے نہ پکڑا کریں, پوری بات کیا کریں. انہوں نے کہا جی وہ 20 افراد جو ان کی کور کمیٹی کے اندر ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ان سے بات نہیں ہوگی. بات ان افراد سے ہوگی جو اب بھی ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتے ہیں, ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں امن کی. یہ جو لوگ فائرنگ کر رہے ہیں, پولیس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, کسی سے بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں,
پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ ان ابھی کے ٹویٹ خلاف کھولے تو یہ فیصل سارے کا، چارجز 6 گھنٹے تو انہوں نے پہلے کہا کا۔ جی پھر جن کے پاس چارجز ہیں انہوں نے کل عدم قرار دیا بھائی جان، میں ان سے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں بی بی سی پہ میں اوپر عمران ریکارڈ ہے۔ صاحب میرے خیال میں حکومت کا موقف تو کلیئر ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی جان کسی صورت یہ بات نہیں ہو سکتی، تو اگر بات نہیں ہو سکتی تو پھر تو کلیش کی صورت حال کلیش ہی پھر تو کلیش ہے کلیش اور ابھی آج 9 تاریخ ہے، ابھی تو انہوں نے اکٹھے ہونا ہے اگلے 48 گھنٹے میں مظفر آباد کی طرف یہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے یہ سچویشن اور خراب ہوگی پھر جی ہو سکتا بہتر ہے سر بات کر لی جائے کسی طرح بھی، بہتر ہے انہیں ڈر جائے منایا ریاست، بہتر ہے خوف میں آ جائے، جتھے کے آگے سر تسلیم ہے، خم کر دے ریاست، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ریاست اگر یہ سمجھے کہ 10,000 بندے آ رہے ہیں، اب وہ جو کہہ رہے ہیں آپ تسلیم کر رہے ہیں، قسم با خدا اس ملک میں نہ الیکشن ہوگا نہ رجسٹرڈ جماعتیں ہوں گی، ہر جماعت اپنے لوگوں کا 150 بندے ہاتھوں میں ڈنڈے گنے لے کے چڑھے گی اور آپ اس کو قاضی تسلیم صاحب کر لیں ویسے گے۔ جیسے آپ اگر کر رہے ہیں نا چاہتے تو الیکشن کر کی لیتے ہیں۔ گنجائشیں رہی بھی بھائی نہیں کر ہیں۔ لیتے ہیں، اگر اب آپ یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں تو الیکشن کر پہ لیتے یقین ہی نہیں ہیں، رہا لیکن ہے۔ اس عمران ویسے خان لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے سر رزلٹ کیا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے نا، اب رانا الیکشن کی گنجائش کوئی نہیں رانا رہی۔ صاحب بہتر نہیں ہے کہ منصور صاحب جی گو ہیڈ سر شفیع صاحب۔ دیکھیں یہاں یہ جو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس کی روٹ کاز دیکھنی پڑے گی کہ لوگوں کو الیکشن پہ کوئی اعتبار ہی نہیں رہا، لوگ ووٹ ایک کو ڈالتے ہیں نکلتا کہیں اور ہے، 17 سیٹوں کی پارٹی کو آپ پورا پاکستان دے دیتے معاملات پہ بھی ان کی باتیں سن پھر نہیں کوئی یار کمال ہے، کمال ہے۔ شفیع آپ کمال کرتے ہیں۔ نہیں آپ نے جتے کی بات کی تو جت تک کیوں آ رہا ہے؟ اس کی اچھا روٹ نہیں کاز یار، کیا ہے؟ یہ ویسے شفیع صاحب بات یہ ہے کہ ایمانداری کی بات کریں، پاکستان میں الیکشن ٹھیک کب ہوئے ہیں؟ اچھا قاضی صاحب گلگت کے الیکشن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہوئے؟ بالکل ٹھیک تو پھر نواز شریف صاحب کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ وہاں جا کے ناکام ہوئے، ان کی تقریروں کے باوجود بھائی لوگوں وہاں نے پہ ان کو تقریر ایک سیکنڈ نواز شریف صاحب کو ریٹائرمنٹ، اگر وہ الیکشن ٹھیک ہوئے تو پھر نواز شریف صاحب کہ ریسٹ کریں بس آپ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ نواز شریف تو وہاں کھڑے ہو کے یہ کیا کہہ رہے پھر ہیں آپ کہیں نواز شریف صاحب سے کہ آپ نواز سے شادیوں پہ جائیں، اب آپ کی بات سننے والوں اگر وہ الیکشن ٹھیک ہوئے تو پھر میاں صاحب کو کہیں یہ آپ آپ کی ریسٹ خواہش کریں ہے، آپ کی کیونکہ وہاں جا کے ایک دفعہ پھر ناکام ہو یا وفات پھر ایک دفعہ ناکام وہ شفیع صاحب ویڈیو لنک پہ ایک دفعہ پھر جا کے ناکام شفیع صاحب کی بات سنیے، یہ آپ کی خواہش شفیع صاحب کی بات، شفیع صاحب گو ہیڈ شفیع صاحب۔ منصور صاحب نواز شریف تو اسی دن ریٹائر ہو گئے تھے جب وہ یاسمین راشد سے ہار گیا تھا، ابھی تو خود کو کبھی کبھی گرمی لگانے کے لیے تقریر وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ بھی عمران خان سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ ختم کر دیتے ہیں، یا پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے اور بچے کو پتہ ہے کہ آپ کو چوری کے الزام میں نکالا ویسے گیا۔ شفیع صاحب انہوں نے اپنے آخری تقریر میں عمران خان صاحب کا نام تک نہیں لیا تھا۔ نہیں آخری تقریر میں وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی، 4 سال ان کی حکومت تھی پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے 4 سالوں میں پاکستان میں یہ کارنامہ کیا ہے، کیونکہ ان کے کھاتے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو وہاں پہ انہوں نے پوچھ لیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب، شفیع اللہ جان صاحب، اشار رانا صاحب، عمران شفقت صاحب۔ ناظرین نواز شریف صاحب ریٹائر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن پروگرام سے مجھے ریٹائر کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔